जावेद सिद्दीकी उर्दू ज़बान, अदब, फ़नून और सक़ाफ़त का एक बहुत अहम नाम, जिनसे मुलाकात की तमन्ना बरसों से थी। ये खुशकिस्मती है कि आज वो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, और न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि इन्होंने मुलाकात का और गुफ्तगू का वक्त भी दिया है। इनसे बहुत सी बातें होंगी जिनसे हम कुछ इनके बारे में जानेंगे भी, सीखेंगे भी, और ये भी पता चलेगा कि ऐसे लिखने वाले जो अपनी तहरीर से तिलिस्म बंदी कर देते हैं कैसे होते हैं, किस तरह बनते हैं। तो जावेद भाई खुश आमदीद। और मैं पहला सवाल आपकी पहली किताब के फ्लैप से ही करूंगी जो आपने लिखा है, और वो भी पहले जुमले से ही। खुदा जाने फरिश्तों के दिल में क्या आई कि मुझे रामपुर के एक ऐसे खानदान में तकसीम कर दिया जहां पढ़ने लिखने का रिवाज कुछ जरूरत से ज्यादा ही था। ये तकसीम क्या है? आप बहुत गैर मुतवक्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक आम आदमी पैदा कर दिया, लिख देता जन्म हो गया। ये तकसीम क्या? फातिमा बहन, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मेरी तारीफ़ कुछ ज़रा ज़्यादा ही कर दी, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है। मैं उतना बड़ा अदीब या फ़नकार अपने आप को नहीं समझता जितना आप जैसे मोहब्बत करने वाले लोग मुझे समझते हैं। रहा आपका सवाल, तो उसका जवाब ये है कि बचपन में हमने ये सुना था कि बच्चे जो हैं उनको फरिश्ते आके घरों में तकसीम करके चले जाते हैं। तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि कोई नेक दिल फरिश्ता होगा जो मेरी रूह को ला के उसने ऐसे घर में डाल दिया। इस घर को खुशनसीब हूँ मैं कि उस घराने में अच्छे लोग पैदा हुए। उस घराने ने मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली पैदा किए। उस घराने ने हाफिज़ अली बख्श पैदा किया। मेरे परदादा हाफिज़ अहमद अली शौक़ जो साहिब किताब थे और बहुत अच्छे शायर भी थे, वो पर एक मुसव्विर शाकिर अली जो आपके पाकिस्तान में बहुत अहम नाम है, वो भी मेरे चचा होते थे। तो इस लिहाज से मैंने उस ख़ानदान को की तारीफ़ की है। और हकीकत ये है कि अगर उस ख़ानदान में पढ़ने लिखने का रिवाज ना होता तो शायद मुझे पढ़ने लिखने का इतना शौक़ ना होता। एक वजह तो ये थी कि वो ख़ानदान ही में बड़ा रिवाज था। हर घर में मैगज़ीन्स आते थे, किताबें हुआ करती थी, हर घर में कुछ थोड़ी बहुत किताबें तो रखी मिलती थी। दूसरी एक बात जो हुई बीबी, वो ये हुई कि मैंने जिस हवेली में आँख खोली जी, वो मेरे परदादा की हवेली थी। और जैसा कि मैंने बताया कि परदादा जो थे वो काफ़ी मशहूर आदमी थे, बहुत मशहूर मुसन्निफ़ थे। और जो दुनिया की बहुत मशहूर लाइब्रेरी है रज़ा लाइब्रेरी रामपुर में, जी, उसके पहले क्यूरेटर थे वो। पहले उन्होंने, जब वो शाही कुतुबखाना कहलाता था, तब उन्होंने वो सारी किताबें जमा की थी। वो कई लाख किताबें उन्होंने की थी।
تو ان کا ذاتی جو کتب خانہ تھا وہ حویلی کے کمرے میں تھا. ان کا انتقال ہو چکا تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. تو میں چونکہ اکیلا بچہ تھا اس پوری حویلی میں, تو مجھے وقت کاٹنے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا تھا. تو میں وہاں اس کمرے میں جا کے, جس میں پوری روشنی بھی نہیں تھی, کتابیں نکال لایا کرتا تھا. وہ ایسی کتابیں جنہیں وقت نے اور دیمک نے چھوڑ دیا تھا, ان کو میں پڑھ لیا کرتا تھا. اب وہ کچھ کتابیں سمجھ میں آتی تھیں, کچھ نہیں سمجھ میں آتی تھیں, لیکن یہ کہ الفاظ اور جو ایکسپریشنز ہیں, وہ چیزیں, وہ جو ایک چھوٹے سے ذہن میں وہ جمع ہوتی چلی گئی. تو جب تھوڑا سا شعور ہوا تو لکھنا پڑھنا ایسا لگا مجھے کہ وہ میرا میں لکھنے پر آؤں گی, لیکن ابھی میں لفظ تقسیم پہ ہی ہوں. آپ تقسیم ہوئے تھے, جو میں نے آپ کے بارے میں پڑھا ہے کہ آپ دادیال اور نانیال کے بیچ بھی تقسیم تھے. تو کہیں لاشعور میں یہ لکھتے وقت, یہ روشن دان چھپی ہے 2010 میں, تو کہیں لکھتے وقت لاشعور میں وہ لفظ, وہ تقسیم تو نہیں تھی؟ ہو سکتا ہے, میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا. جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ تھوڑی سی تکلیف دہ بات ہے, لیکن یہ کہ زندگی, میری زندگی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کچھ چھپانے کی کوشش کروں. بات یہ تھی کہ میرے والد نے اپنی پسند سے شادی کر لی تھی, جس کو میرے دادی نے پسند نہیں کیا تھا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ میری والدہ جو ہے وہ کبھی اپنی سسرال میں نہیں آ سکیں. اور لیکن یہ کہ انہوں نے جو پہلا بچہ پیدا ہوا, یعنی میں, اسے دادی نے لے لیا اور اس طریقے سے پالا. تو نانیال اور میرے باقی بہن بھائی ایک طرف بٹ گئے اور میں ایک طرف بٹ گیا. شاید اس کو تقسیم کہہ رہا ہوں گا میں, یہ میرے ذہن میں یا ذہن کے کسی کونے میں یہ تصور رہا ہوگا. میں کہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس لفظ کے استعمال کی وجہ کیا ہے, لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں کہ لکھتے وقت میں بہت زیادہ احتیاط صرف اس بات کی کرتا ہوں کہ کوئی بہت ہی مشکل یا ثقیل لفظ استعمال نہ کروں. جتنا سمپل اور آسان لفظ ہو وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. اس لیے میری تحریروں میں آپ کو ہندی, عام بول چال کی ہندی کی طرف آپ کو بہت جھکاؤ ملے گا. تو لیکن اگر کوئی لفظ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس پر پورا اتر رہا ہے اور یہ اس بات کو پورے طریقے سے ظاہر کر رہا ہے, تو میں اسے استعمال کر لیتا ہوں. بہت اچھی یہ بات, جو خلش, جو دکھ, جو انسان دوستی, جو رشتوں کا احساس آپ کی تحریر میں ملتا ہے, تو میں اس کی وہاں تک, اس تک رسائی چاہتی تھی, اس کی ابتدا تک. تو یہ جو رشتوں کی خلش اور تقسیم, اس سے بات شروع ہوئی تھی. اب ہم آتے ہیں آپ کی تحریر کی طرف. جی, پہلے کالم, بلکہ اس سے پہلے بھی بچپن میں 13-14 برس کی عمر میں آپ نے کہانیاں لکھی, پھر کالم نگاری کی, مکالمہ نگاری کی, ڈرامے لکھے, فلموں کے مکالمے لکھے, پھر آپ خاکوں پہ آئے اور کہانیوں پہ. آپ کے خاکے اور کہانیاں یہ دونوں کچھ مجھے الگ الگ نہیں لگتے, بہت ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں. اس پر بھی بات ہوگی. یہ قلم کا جو یہ سفر ہے, یہ آپ نے ہاتھ میں تھاما, میرے خیال اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. اس سفر کی ایک مختصر سی روداد آپ سے سنوں گی, اور پھر کس حیثیت میں آپ نے اپنے آپ کو زیادہ مطمئن جانا. یعنی لکھنے والا کبھی مطمئن تو ہوتا نہیں ہے, لیکن کہاں پہ ایسا لگا کہ شاید میں جو کام کرنا چاہتا تھا وہ میرا قلم وہاں تک پہنچ گیا. فاطمہ بی بی, ایک تو یہ کہ آپ نے ایک سوال میں کوئی بہت سارے سوال کر ڈالے, لیکن بہرحال میں جواب دوں گا آپ کو. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو
آپ کے آس پاس ہوتی ہیں وہ آپ کی رفیق بن جاتی ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کتابیں میری رفیق تھیں. اب کتاب کا اگلا قدم جو ہوتا ہے، پڑھنے کا اگلا قدم جو ہوتا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے. تو میں نے بھی یہی کیا کہ کچھ لکھنے کی کوشش کی. پہلے دوسروں کو پڑھ پڑھ کے ان کی کاپی کرنے کی کوشش کی، پھر اپنے طور پر کچھ لکھنے کی کوشش کی. اور 14-15 سال کی عمر میں ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت ہی کچی عمر، ناتجربہ کار، الفاظ بھی پورے نہیں، بہت سارے الفاظ کے مطلب بھی نہیں معلوم. لیکن یہ کہ تو میں نے شروعات جو کی وہ چھوٹے چھوٹے مزاحیہ کہانیوں سے، مزاحیہ کالم سے، کچھ بچوں کے لیے، کچھ دوسروں کے لیے. اور وہ ہمارا جو خاندانی اخبار تھا خلافت، جی کیونکہ مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی کی خلافت کی تحریک تو ختم ہو گئی تھی، لیکن ان کا اخبار جو تھا وہ بمبئی سے خلافت، روزنامہ خلافت وہ نکل رہا تھا. اور خلافت جو ہاؤس تھا اس میں مولانا ظاہر شوکت علی جو میرے رشتہ دار بھی تھے، چچا ہوتے تھے، وہ رہتے تھے. تو انہوں نے وہ دیکھی اور انہوں نے ان کو شائع کرنا شروع کیا. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب بہت کم عمری میں 17 سال کی عمر میں میرے والد کا انتقال ہوا تو کوئی ایسا سرپرست نہیں تھا، میں ہی اپنے گھر کا بڑا تھا. تو مجھے ظاہر شوکت علی خلافت ہاؤس لے آئے اور خلافت اخبار میں انہوں نے بٹھا دیا اور مجھ سے کہا کہ آپ جرنلزم سیکھنا شروع کر دیجئے، پڑھنا شروع کر دیجئے. تو اس زمانے کا جو اردو کا جرنلزم تھا اس میں انگریزی خبروں سے جو ان کے جو ترجمے ہوتے تھے وہ بہت بڑی چیز تھی. تو ہم نے اپنی انگلش کی تھوڑی سی استعداد بڑھانی شروع کی، لکھنا شروع کیا، کالم لکھنا شروع کی. خلافت میں کام کیا، دوسرے اور بڑے اخبار تھے، انقلاب، ان میں کام کیا. پھر اپنا ایک شام نامہ نکالا جو بہت بڑے اسکیل پہ چلا اور بہت بڑی بہت زمانے تک چلتا رہا، 75 تک. اسی دور میں مجھے جب میں کالم لکھ رہا تھا اور میرے کچھ کالم، جیسے ایک کالم تھا میرا مزاحیہ کالم تھا آ بیل مجھے مار، وہ بہت بہت پاپولر تھا. اس کے بعد میں کچھ لوگوں نے ایک بکلیٹ بھی چھاپی. تو اسی زمانے میں مجھے انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسی ایشن کے ڈرامے دیکھنے کا اتفاق ہوا اور مجھے احساس ہوا کہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ بڑا پاورفل میڈیم ہے. کیونکہ کتاب کو پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، لیکن ڈرامے کو دیکھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. اور اس کا اثر آپ کے پاس دیر تک جاتا ہے کیونکہ آپ زندہ انسانوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں. اور اس میں اور بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس میں میوزک بھی ہوتا ہے، ڈانس بھی ہوتا ہے، ڈائلاگ بھی ہوتے ہیں، اداکاری بھی ہوتی ہے. تو وہ ایک عجیب و غریب ایکسپیرینس تھا. اس لیے اچھا، جن لوگوں سے میرا تعارف انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسی ایشن میں دلچسپی لیتے وقت ہوا، کیونکہ میں ان کے جو ڈرامے ہوتے تھے ان کے اوپر ریویو کرتا تھا، ان کے اشتہارات مفت چھاپ دیا کرتا تھا اپنے اخبار میں. تو کیفی اعظمی جو پریسیڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی تم خود ڈرامے کیوں نہیں لکھتے، ہمارے اردو میں ویسے ہی ڈراموں کی کمی ہے، تم ڈرامے کیوں نہیں لکھتے. تو مجھے ڈرامہ تو لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن میں نے ٹرانسلیشن کرنا شروع کیا اور ایڈپٹیشن کرنا شروع کیا. تو بہت سارے ایڈپٹیشن اور وہ کرنا، پھر اوریجنل لکھنا شروع کیا، پھر اور بہت ساری باتیں ڈرامے کے تعلق سے. تو پورا ایک میں چونکہ انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسی ایشن کا نیشنل وائس پریزیڈنٹ بھی رہا پچھلے کچھ سال تک، تو بہت تجربے ہوئے ڈرامے کے بارے میں. اس پر تو میں بہت تفصیل سے گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن آپ نے بات قلم کی ہے. تو میرا جو قلم ہے وہ آپ کو جیسا میں نے عرض کیا کہ اخبار سے شروع ہوا،
اخباری خبریں اور اس کے بعد کالم اور پھر اس کے بعد ڈرامے اور یہ سب ہوتا رہا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب حالات کچھ سیاسی حالات ایسے ہوئے کہ جرنلزم کرنا صحافت کو اور صحافت کی آبرو کو باقی رکھنا بڑا مشکل ہو گیا. تو میں نے چھوڑ دیا. یہ وقت بڑا سخت تھا اس لیے کہ کوئی انکم کی شکل بھی نہیں تھی اور دوسرا ہمیں کچھ آتا بھی نہیں تھا. تب اس وقت مرد از غیب بروں آیا دو کارے بکنت، وہ ستیہ رے صاحب کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو فلمی نہ ہو اور ڈائلاگ لکھ سکتا ہو. تو انہوں نے فلم کے ڈائلاگ لکھنے کے لیے بلا لیا. اپنی پہلی اردو فلم، پہلی اور آخری اردو فلم شطرنج کے کھلاڑی، تو اس کے ڈائلاگ لکھے. ہماری ایک، چونکہ مجھے ڈائلاگ لکھنے کا فن بھی نہیں آتا تھا، تو ایک ہماری دوست ہیں، بہت اچھی لکھنے والی ہیں، شمع زیدی، جنہوں نے گرم ہوا میں بھی کام کیا تھا لکھنے کا کیفی اعظمی کے ساتھ. ان کی پارٹنرشپ میں پھر جو فلموں کا جو سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد پھر لکھتے ہی چلے گئے، پھر پلٹ کے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. آپ کی بات پر مجھے خالدہ حسین کا ایک فقرہ یاد آیا جو انہوں نے اپنے مشہور ناول کاغذی گھاٹ میں لکھا. اور یہ میں بتاؤں کہ اس ناول میں بین السطور وجودیت پوری چلتی ہے. تو وہ جملہ ہے کہ کیا کتابیں اور دوست تقدیر کے وہ سپاہی ہیں جو ہمیں ایک خاص سمت میں لے جاتے ہیں. تو شمع زیدی کے ذکر اور کتابوں سے جو آپ کی زندگی شروع ہوئی ہے، مجھے ان کا یہ فقرہ یاد آیا، اور آپ کی دوست آپ کو مکالمے نگاری کی طرف لے گئی. یہ بہت ہی عمدہ بات خالدہ حسین نے کہی، اور حقیقت یہی ہے. جی ہاں. آپ شمع کے ساتھ جو میری جو ملاقات ہوئی، اور جب میں نے کہا کہ یار میں تو جرنلزم میں نے چھوڑ دیا ہے، اور فریدہ بیچاری جو میری بیوی جو ہیں، انہوں نے وہ بہت ہی مہربان اور بڑی سچ مچ ایک جیسے ساتھی کہتے ہیں آپ وہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں نوکری کروں گی اور گھر چلاؤں گی، اور تم گھر پہ بیٹھو، کہانیاں لکھو، شاعری کرو، پینٹنگ کرو، جو تمہارا جی چاہتا ہو. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ. ایک آدمی جو ہے وہ اندر سے کچھ ہونے لگتا ہے، ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار ہم کیا ہو گیا، یہ زبردستی کی ریٹائرمنٹ ہے. تو میں نے شمع سے کہا، یہ بات میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. شمع سے میں نے کہا کہ یار ہم جرنلزم تو کر نہیں سکتے کیونکہ سچ بولنا جو ہے بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو شمع نے برجستہ کہا تو جھوٹ بولو. واہ کیا خوب. اور تو میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا جھوٹ بولو؟ کہ فلمیں لکھو. واہ کیا خوب. میں نے کہا بھائی اچھا ٹھیک ہے، میں فلمیں لکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کہ فلمیں ہیں گا. پھر اس کے بعد شمع ہی نے میرا نام ستیہ رے کو سجیسٹ کیا، کیونکہ شمع کاسٹیوم کر رہی تھیں اس فلم میں. اچھا. اور ستیہ رے کو بہت قریب سے جانتی تھی، تو انہوں نے نام سجیسٹ کیا، اور بہرحال وہ سلسلہ جو تھا وہ چل پڑا. بہت فلمیں لکھی. ایک 1986 ایک ایسا سال تھا جس میں میری ایک سال میں 6 فلمیں ریلیز ہوئی. ماشاء اللہ. تو بہت ساری فلمیں لکھیں، بہت سارے ڈرامے لکھے. ڈراموں کے سلسلے میں بہت سارے تجربے بھی کیے، جی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہم تجربے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ ڈرامہ کافی مہنگی چیز ہے. ایک تو ہال بڑی مشکل سے ملتا ہے، دوسرے یہ کہ اس کی پبلسٹی پہ کافی پیسہ خرچہ کرنا پڑتا ہے. مہینہ 2 مہینے کی جو ریہرسل ہوتی ہے اس پہ بہت پیسہ خرچہ کرنا ہوتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر بہت زیادہ آرٹسٹ ہوں تو پھر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں نے
اس کے بعد جتنے بھی اوریجنل پلیز لکھے تقریباً 10-12، جی آپ کو تعجب ہوگا کہ اس میں یا تو 2 آرٹسٹ ہیں یا 3 آرٹسٹ ہیں، اور سیٹ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ کبھی میں چینج نہیں کرتا، جی چاہے وہ تمہاری امرتا ہو یا بیگم جان ہو یا کچے لمحے ہو یا اور جو میرے بہت سارے پلیز ہیں وہ ہوں، تو ان میں یہ ایک کیا۔ اب فلم اور ڈرامہ جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، اور ڈرامہ تو بہت ہی مشکل فن ہے لکھنا، اس لیے کہ اس وہ تلوار کی دھار پہ چلنے کے جیسا ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس کچھ دوسرا ہوتا نہیں ہے سوائے آپ کے الفاظ کے اور ایکٹر کے جو ان کو ادا کر رہا ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی، تیسرا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا جس سے آپ جیت سکیں۔ تو ایسا احساس ہونے لگا، ایک زمانہ آیا کہ ایک جو تخلیقی تسلی جسے میں کہتا ہوں، ایک کریٹیو سیٹسفیکشن، وہ نہیں مل رہا ہے۔ تو کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ایک خاندان کے ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں ایک مضمون لکھا، اور اس وقت فیض کا وہ شعر بہت یاد آیا کہ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، یاد تم مجھ کو بے حساب آئے۔ تو وہ جو بے حساب یاد تھی وہ میں نے کاغذ پہ اتارا، وہ لوگوں کو پسند آ گئی، ان کا صاحب یہ تو کمال کا خاکہ ہے۔ سب نے کہا لو۔ اچھا اس وقت تک خاکے کی، بلکہ آج بھی خاکے کی صحیح تعریف مقرر نہیں ہوئی ہے کہ خاکہ ہوتا کیا ہے۔ جی آپ نے خود لکھا ہے کہ یہ خاکے کیا ہے، خاک ہے جذبات و احساسات کی طلسم بندی کر دی ہے۔ یہ طلسم بندی پھر ایک غیر متوقع لفظ آ گیا آپ کے، طلسم بندی، واقعی طلسم بندی پڑھ کر میں حیران ہوئی کہ یہ آپ نے کیسے یہ بات کہہ دی۔ اسرار تو ہوتا ہے ہر تحریر میں، وہ اسرار ہی ہم قاری کو اپنی طرف لے جاتا ہے اور ایک سرشاری دیتا ہے۔ ہر تحریر سے وہ سرشاری نہیں ملتی ہے جو ایک بڑی تخلیق سے ملتی ہے، جس کے لیے علی شریعتی جیسے مفکر نے لکھا ہے کہ بڑا فن پارہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک ہلکی سی پر اسراریت ہوتی ہے، کوئی اسرار، کوئی مسٹری ہوتی۔ تو اب کی خاکوں میں مجھے یہ بات بہت جگہ جگہ روکتی ہے، انسپیکٹڈ، غیر متوقع جملے، لوگوں کے غیر متوقع تصویر کشی، جیسا کہ بھی حضور کے خاکے میں آپ نے اپنی نانی کے لیے وہ ایک لازوال جملہ لکھ دیا ہے، جو میں آپ کے خاکوں پر گفتگو اسی جملے سے آپ کے الفاظ میں آپ کی زبان سے سنوا کر کروں گی۔ فاطمہ بہن، میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ طلسم بندی والی بات جو ہے وہ کچھ باتیں آدمی ان انٹینشنل لکھتا ہے، ارادتاً نہیں لکھتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جو ماحول بنا رہا ہوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں، اس میں پراسراریت پیدا کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ وہ اگر اس کے اندر بلٹ ان ہے، پہلے سے اگر ہے تو وہ آپ تک پہنچ جائے گی، اگر نہیں ہے تو میں لاکھ کوشش کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہوتا بالکل۔ تو وہ جو طلسم بندی ہے، وہ طلسم بندی میری صرف اتنی ہے کہ میں ایک چیز کو بہت صحیح طریقے سے اس کے اپنے پراپر پرسپیکٹیو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ میں نے رکھ دیا۔ آپ اس کو طلسم بندی کہہ دیجئے، آپ اس کو جادوگری کہہ لیجئے، آپ اس کو مہارت کہہ لیجئے، آپ اس کو لکھنے کا کمال کہہ لیجئے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل اثر۔ اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جب تک میرے دل سے بات نہیں نکلے میں لکھ ہی نہیں سکتا، اسی لیے میں نے اتنا کم لکھا ہے۔ یہ مشکل سے 2-3 کتابوں کا، 3.5 کتابوں کا مصنف ہوں، کوئی بہت زیادہ لکھا نہیں ہے، بہت زیادہ لکھنے کا ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اس نیت سے نہیں کیا کہ مجھے ان
مضامین کے ذریعے، ان خاکوں کے ذریعے، ان کہانیوں کے ذریعے اپنے لیے ایک مقام بنانا ہے. میں کہیں پہنچنا چاہتا ہوں نہیں، میں کچھ پہنچانا چاہتا ہوں. وہ پہنچ کے اگر آپ تک پہنچتا ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں، میرا جذبہ. ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم اور آپ بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ وہ کوئی خاتون میری کہانی پڑھ رہی تھی، ان کے آنسو نکل آئے. وہ آنسو نکالنے کی میں نے کوشش نہیں کی، لیکن یہ کہ کہیں کوئی ایک جذبہ ہے، کہیں ایک کوئی چیز ہے، کہیں ایک کارڈ ہے جس پر انگلی لگ گئی، ہوا کا جھونکا لگ گیا اور ایک سر نکلا، تو وہی کیفیت ہوتی ہے. لیکن یہ کوئی بھی صاحب قلم جو ہے وہ اگر یہ کہے کہ اس نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. کوئی بھی تخلیق کار، شاہکار جان بوجھ کر تخلیق نہیں کرتا، اس کی خوش قسمتی ہے کہ وہ تخلیق ہو جاتا ہے. تخلیق ہو جاتی ہے. آپ نے بہت ہی صحیح لفظ استعمال کیا کہ تخلیق ہو جاتی ہے. It's not created, it's a creation. تو ہم اس مقام تک، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے جان کر تلسم بندی کی ہے، اس تخلیق ہونے کے عمل تک پہنچنے کے لیے، اس حد تک پہنچنے کے لیے، اس رسائی کے لیے کہ جب آپ لکھیں تو میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. کتنی تپسیا کرنی پڑتی ہے. کرتی ہے. بالکل. یہ میں جاوید صدیقی صاحب سے سننا چاہ رہی ہوں. یہ آپ بالکل، آپ نے بہت ہی صحیح جگہ بات، صحیح انگلی رکھی ہے. دیکھیے میں نے ایک جگہ لکھا ہے، کہاں لکھا ہے مجھے خود یاد نہیں، کہ زخم کھائے بغیر درد کی تکلیف کو، درد کی شدت کو محسوس کرنا آسان کام نہیں ہوتا. زخم کھا کے آدمی درد کی شدت کو محسوس کر لے، بات دوسری. لیکن میں نے تو زخم نہیں کھایا، وہ زخم کسی اور کا ہے. لیکن میں تو صرف اس کی شدت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اور وہ شدت نہ صرف یہ کہ میں خود محسوس کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں اس کو کنوے بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ میرے جذبے کی سچائی جو ہے وہ اس شدت کو آپ تک پہنچا دیتی ہے. آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اپنا شعر پڑھنا میرا مزاج نہیں ہے، لیکن آپ نے بات ایسی کی ہے کہ یہ میں نے بھی لکھی ہے ایک شعر میں کہ مجھ سے بھی یہ ادا ہو گئی ہے یہ حقیقت کہ تحلیل کر کے شدت احساس رنگ میں، تحلیل کر کے شدت احساس رنگ میں، بن جائے گر تو ایک ہی تصویر ہے بہت. سبحان اللہ، بہت عمدہ. سچ بات یہ ہے کہ ایک ہی تصویر بہت ہوتی ہے. تو یہ جو شدت احساس ہے یہ مجھے آپ کے خاکوں میں اور کہانیوں میں بھی جگہ جگہ نظر آتا ہے. شاعر کے لیے تو یہ بہت آسان ہے کہ وہ کم لفظوں میں بہت انٹینسٹی پیدا کر سکتا ہے. آپ نے نثر میں یہ تجربہ کیا ہے. آپ کی نثر بتاتی ہے کہ فریزز کا استعمال، آپ نے استعاروں کا استعمال جو اپنے نثر میں کیا ہے وہ غیر معمولی ہے، اور وہی آپ کی شناخت بنا رہا ہے. تو وہ جو خاکہ آپ نے اپنی نانی حضور کا لکھا ہے، بھی حضور کے عنوان سے، وہ تو کمال ہے. ایسا فن پارہ ہے جو صدیوں رہے گا. اس کا پہلا جملہ جی، پہلے جملے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ میرے جتنے بھی خاکے پڑھیں گے ان میں آپ کو احساس ہوگا کہ اس میں زیب داستاں والی کوئی بات نہیں. جی، میں نے بات کو بنانے یا سجانے کے لیے کچھ غیر ضروری باتیں بالکل نہیں جو کیا. بالکل جسے کہتے ہیں نا بے کم و کاست، جی، وہ میں نے کہنے کی کوشش کی ہے. اب اس میں اگر کوئی خوبصورتی، کوئی حسن، کوئی چیز، کوئی امپیکٹ اگر آ گیا ہے تو وہ اس کا اپنا ہے، وہ اوپر سے چھڑکا ہوا نہیں. نہیں بالکل نہیں. تو
नानी के बारे में मैं जब सोच रहा था, तो चूँकि वो बहुत खूबसूरत खातून थी और मैंने तो उनको बुढ़ापे ही में देखा था, जवानी तो मैं ज़ाहिर नहीं देख सकता था उनकी। तो मैंने वो जुमला लिखा था कि हूरें अगर बूढ़ी हो जाया करती तो बिल्कुल मेरी नानी जैसी लगती। तो क्योंकि उनके वो सुनहरी बालों में सुनहरापन बाकी था, चेहरे का रंग बड़ा जो कहते हैं मैदा शहाब वाला रंग, तो वो सारी तफसील जो उसमें मौजूद है, तो वो आप अगर गौर करें तो वो नानी की कहानी नहीं है, वो मेरी ज़िंदगी का एक टुकड़ा है जिसमें नानी आती। क्योंकि मुझे उसमें एक जगह मैंने लिखा है कि मैं अक्सर सोचा करता था कि लोग अमीर कैसे होते हैं, लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है। और फिर पता चला कि साहब या तो लोग उनके बुजुर्ग छोड़ जाते हैं या फिर वो सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं बिजनेस करूं, और उसमें वो नानी जो है वो और अपने तमाम वो उनका जो बैकग्राउंड है उसके साथ वो आ जाते हैं। उसमें मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नानी को देख रहा हूँ। एक जगह मैंने ये भी लिखा है कि मुझे वो एक ऐसी एक्ट्रेस मालूम होती थी जो अपने रोल में जाने के बाद वापस आना भूल गई। वाह, मैंने ये भी लिखा है। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि ये मेरी इतनी फीलिंग थी। और जहाँ तक वो जो लास्ट आपने वो जो चांदनी के टुकड़े और चांदनी के सिक्के वाली बात है, देखिए जैसा आप तो शायरा हैं और अच्छी शायरा हैं, तो आपको तो एहसास होगा कि भूखे को चांद रोटी नज़र आता है, जी हाँ, चांद नज़र नहीं आता। तो वो जो टुकड़े जो कतले जो छोटे छोटे जो पीसेस चांदनी के पड़े हुए थे वहाँ बेरी में से छन छन के, वो मुझे सिक्के इसलिए नज़र आ रहे थे कि मैं मुफलिस था। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि वो मेरी जो तकलीफ़ थी, जो मेरी जो मुफलिसी थी, वो मुझे वो सिक्के दिखा रही थी। अगर दूसरा वक्त होता तो शायद मैं कुछ उसमें और देख लेता। आपने कहा कि जिंदगी का दायरा सिमटता है, सिमटते सिमटते एक नुक्ता बन जाता है, नुक्ता बेआवाज़ है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी, बड़ा फलसफा समझा दिया, मगर उसी नुक्ते को आवाज़ बनाना ही तो आपका फ़न है। आपने इस फ़न का इस्तेमाल किया, आप सिमटे नहीं हैं, आप लामहदूद हो गए हैं, ये मेरा ख्याल है। और ये जो आपकी सारी तहरीर है ये वही लामहदूदियत है। तो अब आगे क्या इरादा है? देखिए जब तक हाथ और आंखें साथ देंगी तब तक लिखते रहने का इरादा है, क्योंकि दूसरा कुछ आता भी नहीं, दूसरा कुछ कम करने का जी भी नहीं चाहता और मज़ा भी नहीं आता। इसलिए इरादा तो यही है कि आप यकीन मानिए कि ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी ही तहरीर में मज़ा आता। अच्छी तहरीर ऐसी होती है अच्छे शेर की तरह कि वो आपके साथ बहुत देर तक रहती है। मुझे कोई अच्छा शेर अगर मैं सुन लूँ, चाहे वो पुराने शायर का हो, नए शायर का हो, तो वो बहुत देर तक मेरे जहन में घूमता रहता है, उसका चक्कर लगाता रहता है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कहानियां जो हैं वो मेरे खाकों का एक्सटेंशन है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खाका हर एक पे नहीं लिखा जा सकता। खाका लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप साहिब खाका को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, बहुत करीब से जानते हो, उसकी खूबियाँ खामियाँ जानते हो, और आपका एक तसव्वुर जो है वो मुकम्मल हो। वरना ये कि तासुराती मजमून बन जाता है। मैं फ़लाँ साहब से मिला और वो ऐसे थे और वो वैसे थे और उनकी नाक ऐसी थी और उनके कान ऐसे थे, ये खाका नहीं होता। तो मैं कितने लोगों को जानूँगा? जो भी 150 लोगों को मैं जानता था उनमें से अक्सर पे मैंने खाके लिख डाले। लेकिन
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آئے اور چلے گئے لیکن یہ کہ اپنا ایک امپریشن چھوڑ گئے. وہ جب ان کا ان کو آپ جب جسے ہندی میں ایک لفظ ہے وستار، جب آپ ان کو پھیلائیں گے، جب آپ ان کو تھوڑی سی جگہ اور دیں گے، پھیلنے کی جگہ دیں گے، تو پھر وہ جو کردار ہے وہ بالکل اسی طرح آپ کو دکھائی دے گا جس طرح ایک خاکہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ ہلو دیوانی کو لے لیجیے. ہلو دیوانی کہانی ہے، لیکن یہ کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ہلو دیوانی سچ مچ ایک کردار تھا اور یہ خاکہ ہے تو آپ مان لیں گے، اس لیے کہ وہ کردار اپنی جگہ مکمل ہے. ایسے کردار بہت آپ کو ملیں گے، جیسے وہ نوٹنکی والی. نوٹنکی والی ایک عورت جو نوٹنکی میں کام کرتی ہے اور اس کے سامنے کروڑوں روپیہ لا کے رکھا جاتا ہے اور وہ کہتی کہ نہیں، میری ماں مطلب نوٹنکی مجھے پیسہ دے رہی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کردار ہے، یہ کردار اگر میں آپ سے کہوں کہ صاحب یہ خاکہ ہے، ایک نوٹنکی والی تھی، آپ مان لیں گے. تو جو بات میں نے پہلے کہی آپ سے کہ میرے پاس خاکے ختم ہو چکے ہیں. لاسٹ خاکہ جو میں نے لکھا وہ دلیپ کمار صاحب کے اوپر صاحب جو لکھا تھا. لیکن میری کہانیاں میرے خاکوں کا ایکسٹینشن ہے. نہیں، بالکل صحیح کہا ہے. بلکہ یہی نہیں کہ کسی اور کی کہانی یا کوئی کسی اور کا خاکہ محسوس ہوتا ہے، دائرہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنی آپ بیتی لکھ رہے ہیں. اور یہ کئی لوگوں نے سوال کیا. یہ بات دوبارہ نہ کہیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں حقیقت ہو. اچھا، تو یہ پھر تو آپ کی سچائی بہت پاورفل ہے کہ وہ بالکل ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے. تو نہیں، خاکوں میں ہو یا کہانیوں میں ہو، ایک کردار تو لکھنے والے کا موجود ہوتا ہے، وہی بنیادی رنگ ہوتا ہے جس پر وہ پورا خاکہ بناتا ہے اور دوسرے رنگوں کی آمیزش کرتا ہے. تو آپ کا رنگ تو اس میں موجود ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی کہانیاں، آپ کے خاکے اور آپ کی دیگر تحریریں بھی اپنی اوریجنلٹی کو، جو انفرادیت ہے جس کی فلاور نے بہت جس پر زور دیا تھا اور موپسا سے کہا تھا کہ اگر پیدا نہیں ہے تو پیدا کرو، تو آپ کی جو خلاقیت آپ کی ہے، جو اوریجنلٹی ہے، وہ آپ کی ہر کہانی میں اسی لیے برقرار ہے کہ خود آپ کی اپنی ذات ہر جگہ موجود ہوتی ہے، اور جو آپ کو جانتے ہیں وہ اسے پڑھ بھی لیتے ہیں. تو میں اس کو، یہ تو بہت بری بات کہ بری بات نظر آتا ہوں. اگر نہیں موجود ہو جو خالق ہے تو پھر اس کے ہونے کا فائدہ کیا؟ تو ساری ہمارا خالق تو ہم کو نظر نہیں آتا. آپ کو نہیں نظر آتا، مجھے نظر آتا یہ تو دیکھنے والی آنکھوں کا ہے. اور کچھ لوگ اعتراف بھی نہیں کرتے، نظر آ رہا ہوتا ہے، بتاتے نہیں ہیں. تو یہ جو ایک آپ کی اندر کی آنکھ ہے وہ ہے آپ کے پاس، آپ اسے چھپائے تو بھی آپ کی تحریر میں عیاں ہے. آپ کی انکساری آپ سے جو کچھ بھی کہلائے، مگر سچ تو یہ ہے کہ آپ کی ایک آنکھ باطن میں بھی ہے، اور جو یہ اندر کی آنکھ ہے یہ وہ کچھ دیکھ لیتی ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور پھر جب وہی آپ کے تحریر میں آتا ہے تو وہ اپنا اثر دکھاتا ہے. اور آپ کو تو ہم نہیں، ہم قارئین نے نہیں، آپ کے گھر والوں نے بھی پہچانا. آپ کی بیگم نے، فریدہ بھابی نے جو کچھ آپ پر لکھا، آپ کے صاحبزادے نے جو خاکہ آپ کا لکھا ہے، سمیر صدیقی نے، اور پھر آپ کے اولاد جتنی بھی بچے ہیں ان سب میں ایک تخلیقیت کا رجحان ہے، اور اس کو عملی زندگی میں بھی وہ برت رہے ہیں، بیگم سمیت. اور آپ کی شادی بھی میرا خیال ہے عشق کی شادی تھی، اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. فریدہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ خلافت ہاؤس میں جہاں میں رہتا تھا، اس کمپاؤنڈ میں اور بھی بہت ساری فیملیز رہتی تھیں، اس میں فریدہ کی فیملی بھی رہتی تھی، تو ہماری پڑوسن تھیں، اور ان کے گھر میں آنا جانا بھی تھا کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ رامپور کے تھے، والدہ پارسی تھی. تو
اچھے ریلیشنز ہو گئے, کچھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی, لیکن میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں ان سے شادی وغیرہ کے بارے میں سوچتا کبھی بھی. یہ تو سلطانہ جعفری جو تھیں علی سردار جعفری کی بیوی, جن کا ذکر میں نے اپنے خاکے موگرے کی بانیوں والی میں کیا ہے, وہ میرے پیچھے پڑ گئی کہ یہ لڑکی بہت اچھی ہے اور اگر تم نے اس سے شادی نہیں کی تو زندگی بھر روتے رہو گے, اس سے اچھی لڑکی نہیں ملے گی. تو میں نے ان سے کہا آپ کیسی باتیں کر رہی, میرے پاس نہ گھر ہے نہ میرے پاس پیسے ہیں, میں شادی کیسے کروں گا. تو انہوں نے کہا اچھا پتہ کرو میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے. پتہ چلا 800 روپے. تو 800 روپے میں سے انہوں نے خاتون نے 700 روپے مجھے دے دی. میں نے کہا جاؤ. اس زمانے میں 400 450 روپے تولہ سونا تھا, تو اس میں ان کا کچھ زیور آ گیا. پھر انہوں نے چلی گئیں بذات خود, اور انہوں نے ماں باپ کو بھی کنونس کر لیا. کچھ حالات ایسے بنتے چلے گئے. بہرحال وہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی. بچے بھی ماشاءاللہ 4 بچے ہیں میرے, 2 بیٹیاں 2 بیٹے. بڑی بیٹی جو ہے وہ اسٹیج ایکٹریس ہے اور ٹی وی ایکٹریس ہے, بہت مشہور, بڑی رسپیکٹڈ ہے, لبنہ سلیم. اس کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت ہی اچھے اسٹیج ڈائریکٹر اور پروڈکشن ڈیزائنر ہیں, اور نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے گولڈ میڈلسٹ ہیں. وہ ان سے شادی ان کی ہوئی ہے. چھوٹی بیٹی جو ہے وہ بہت زمانے تک کریٹو ڈائریکٹر رہی ایک چینل کے اوپر. دوسرا بیٹا جو ہے وہ ایڈیٹر ہے, اس کو ایوارڈ مل چکا ہے ایک فلم کے اوپر. اور جو میرے سب سے چھوٹے ہیں سمیر صدیقی صاحب, وہ بذات خود بہت اچھے رائٹر ہیں, بہت سارے سیریلز لکھ چکے ہیں, سینکڑوں ایپیسوڈز لکھ چکے ہیں سیریلز کے, فلمیں ڈائریکٹ کر چکے ہیں, فلمیں لکھ چکے ہیں, اور ابھی بھی بہت زیادہ مصروف ہیں اور اپنی فلم بنانے کے وہ ہیں. اس کے علاوہ بھی وہ کیمرہ مین بھی بہت اچھے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں بنا لیتے ہیں, کھانا بھی بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ. یہ خانہ ہمہ آفتاب یہ خانہ ہمہ آفتاب حرف مولا قسم کے آدمی ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ میرے لیے بہت بڑی سپورٹ ہے ہر اعتبار سے. بہت اچھی گفتگو ہوئی آپ سے. تشنگی تو رہ جاتی ہے, لیکن پھر ملیں گے اگر خدا لایا. فی الحال خدا حافظ. انشاءاللہ. بہت شکریہ فاطمہ بی بی آپ کا. آپ جتنی اچھی شاعرہ ہیں اتنی اچھی اور پیاری پیاری باتیں بھی کرتی ہیں, اور آپ سے انٹرویو دے کے نہیں لیکن آپ سے باتیں کر کے دل خوش ہو گیا. جیتی رہیے, سلامت رہیے. بہت شکریہ.